रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबले में हम खुश आमदेद कहेंगे। डस्का का ज़िमनी इंतखाब तहरीक इंसाफ हार गई। क्या अवाम ने हुकूमती पॉलिसी के ऊपर वाज़े तौर पर हुकूमत को जवाब दे दिया? इसके ऊपर मैं तफसील के साथ बात करूंगी। इसके साथ साथ PDM के अंदर दरार मजीद गहरी हो गई, मगर मामला जब इस्तीफों को आया तो पीपल्स पार्टी का CEC का इजलास भी बेनतीजा खत्म हो गया। इसकी क्या वजह बनी, इसके ऊपर बात होगी। इन तमाम सियासी हंगामों में जो मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं, मुल्क का हकीकी मसला क्या है, मसाइल क्या हैं, वजूहात क्या हैं, इसके ऊपर बात करेंगे यकीनी तौर पे कि आखिर उन तमाम चीज़ों के ऊपर तवज्जो या तरजीहात में उन्हें शामिल नहीं किया गया जिनको ख़त्म होना चाहिए था, जिन नासुरों को ख़त्म होना चाहिए था मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए। ओजड़ी के अफसाने के हवाले से कल यकीनी तौर पर यह मामले बात करनी थी, मगर वक्त की चूंकि कमी थी, आज तफसील के साथ इस मामले के ऊपर, इस आने के ऊपर बात करेंगे। हारून साहब, डस्का का ज़िमनी इंतखाब, कल आपने कहा था अगर नून लीग जीत गई तो ये साबित हो जाएगा कि पहले धांधली हुई, तहरीक इंसाफ को इबरतनाक शिकस्त हो गई। हाँ ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल साबित हो गया कि धांधली की थी। वो धांधली क्या थी, वो आइडेंटिफाई करना चाहिए ना कि धांधली कहाँ थी। क्या वो सारी तवज्जो उस तरफ जा रही है कि वो 16 आदमी थे, कुछ कहते 20 थे, चलो 16 थे या 20 थे, इससे बहस नहीं है। प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो गायब हो गए थे, सारी तवज्जो उस पर जा रही है ना। वो तो वोट ही 2-4 हज़ार थे, 5,000 होंगे, 6,000 होंगे, तो मार्जिन भी ज़्यादा। और उसमें भी जो अगर गड़बड़ थी तो कितनी थी, वो रफ्ता रफ्ता तफसीलात सामने आ जाएंगी, 1,000-1,500 वोटों की। तो अब तो 19,000 का, तकरीबन 20,000 का फ़र्क है तकरीबन। ठीक है, धांधली ये थी कि शहर में फायरिंग की गई कि लोग वोटर बाहर न निकले। देहात में मफरूज़ा तज्जिया क्या था जो कि गलत था। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ ना कि ख़राबी तज्जिए में होती है। जब तज्जिया गलत हो जाए, मकान का नक्शा ही गलत है तो मकान कैसे ठीक बनेगा। अच्छा, बुनियाद है, बल्कि ये सिर्फ नक्शा नहीं है, बुनियाद है। तज्जिया जो है वो बुनियाद है, ठीक है। और उसको सलीके से, हिकमत से, अब्बावाल तो नेक नियती है, उसके साथ बरूए कार लाया जाए तो नतीजा ठीक मुस्बत निकलेगा। ठीक, फायरिंग की गई कि वोटर ही ना निकले बाहर। अच्छा, हम कहते रहे, समझते ये रहे कि भाई नून लीग वाले करेंगे। नून लीग वाले क्यों फायरिंग करता है? वो की होगी उन्होंने भी, वो भी कम नहीं है, मतलब अखलाक के तौर पे तो सबकी हालत एक ही जैसी है। वो तो जीत रहे थे, वो तो 1990 तक आज तक हारे ही नहीं। आपका इशारा कि PTI ने की फायरिंग, ज्यादा हिस्सा, मतलब ज्यादा इन्होंने की ना। इंचार्ज कौन था कैंपेन का? कौन था? फिरदौस आशिक अवान, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। अच्छा, ये वो अभी रह रही हैं 90s की पॉलिटिक्स में। अब दुनिया बदल गई। अब तो भाई जो आदमी आपके पास से गुजरा है खोती रेडी लेकर, ऐन मुमकिन है कि पुलिस वाला किसी को पीट रहा हो तो वो उसकी फिल्म बना ले। और बना के उसने करना क्या है? उसने तो सिर्फ ये करना है कि उसको लोड कर देना, वो अपना सोशल मीडिया पे चली गई, पुलिस वाला मारा गया। ठीक है, कोई भी, ये दुनिया वो नहीं रही। ये जो हुकूमती हरबे होते थे जिसमें ज़िमनी इलेक्शन जीत लिए जाते थे, हमेशा ज़िमनी इलेक्शन जीत लिए जाते थे, चाहे नून लीग हो, चाहे काफ लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, ज़्यादातर ज़िमनी इलेक्शन जीत लिए जाते हैं। पीपल्स पार्टी अब भी जीत लेती है, उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है, जो मर्जी हो। देही सिंध में, शहरी सिंध में तो अगर वो जीतते हैं तो जाहिर है कि वो, मतलब अगर कोई उम्मीदवार उनका कराची या हैदराबाद में जीत जाए, जैसे सईद गनी जीत गए जी, तो वोटर तो ठीक जीत गए। इसका मतलब ये है कि उनका वोटरों से बहुत गहरा रब्ता था। अच्छा, अब इन्होंने क्या टेक्निक इस्तेमाल की कि फायरिंग करो, और फायरिंग करके अपना वो वोटर निकलेगा नहीं। शहर में मसला था, बेसिकली डस्का 2 लाख की आबादी है, 2-2.5 लाख की, और जाम के फायरिंग करो और वो वोटर निकलेंगे नहीं। देहात में हमारी मेजॉरिटी, तकरीबन 5 लाख का वोटर था। अच्छा, 5 लाख के करीब, 4.5-5 नहीं, कुल वोटर जो है ना, वो 5 लाख है ना। तो अब ना 2 लाख की आबादी है तो मतलब 1.25 लाख वोट तो यही था। इसको रोक दो, इस 1.25 लाख वोटर को, जिसमें उनकी मेजॉरिटी, सारे वोट तो उनके नहीं है। दूसरा ये था, हम लोग खुद भी मीडिया वाले मीडिया के हाथों ही गुमराह होते हैं। दूसरा ये था, अब तहकीक की ना
جب دیکھا بھائی کل تک تو یہ تھا کہ اگر ہارے گی تو 8-10 ہزار سے ہار جائے گی، مگر مارجن ہی اچھا خاصا اچھا. اور ہم تو یہ کہہ رہے تھے جیتنے کا بھی چانس ہے. وہ تو جب پتہ یہ چلا کہ بھئی تو بہت بڑا فرق ہے، جیسے وہ فلموں میں دکھایا جاتا ہے نا، مزہ یہ فلموں میں، مزہ یہ ڈراموں میں، کہ وہ شادی ہو گئی ہے اور گھونگھٹ اٹھایا تو وہ تو عورت ہے ہی نہیں، وہ تو کچھ اور ہی ہے، مونچھیں اس کی ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو کچھ اور ہی نکلا. تو گزارے یہ ہے کہ ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ نہایت محنتی اور نہایت اپنے کام سے کمیٹڈ ہیں، خاتون ہیں، لیکن ان کا کام نہیں تھا، ان کا یہ تاثر ہی نہیں ہے کہ کوئی ان کا مثبت تاثر تو نہیں ہے شخصیت کا، نہ وہ پارٹی سے، ان کا کارکنوں سے کوئی تعلق ہے. یہ بات تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان کا کیا تعلق ہے؟ وہ تو آج تک کئی دفعہ ایسے دیکھتے ہیں، حیرت ہوتی ہے، محترمہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کی وکالت کر رہی ہے، انہیں تو کرنی چاہیے تھی پیپلز پارٹی کے دور میں. حیرت ہوتی تھی کہ انہیں تو مشرف کی وکالت کرنی چاہیے تھی، یہ پیپلز پارٹی کی کیوں وکالت کیوں کر رہے؟ ٹھیک ہے. تو رحمان ملک کے ذریعے وہ شامل ہوئی تھی پیپلز پارٹی میں، اور ٹھیک وقت میں سوجھ بوجھ ان کی بہت ہے، لیکن اگر سوجھ بوجھ کام آتی، صرف عقل کام آ سکتی تو دولتانہ ملک کے وزیر اعظم ممتاز دولتانہ وزیر اعظم ہوتے. اور انہوں نے ہر ایک کو الٹا دیا لیکن خود کچھ بھی نہ بن سکے. تو وہ اپنا الیکشن نہیں جیت سکتی ہیں، لیکن یہ ان میں کمال ہے کہ وہ مطلب مشرف کو بھی بہت عزیز تھیں اور زرداری صاحب کو بھی تھیں، انہیں بھی بہت عزیز ہیں. ٹھیک ہے، یہ انداز فکر کی خامی. اچھا، آپ تھے جناب امیدوار اسجد ملی صاحب. جی ہیں؟ اسجد ملی صاحب سے میں ملا نہیں، میں لوگوں سے پوچھا ہے، میں انہیں دیکھا بھی نہیں ہے. ان کی شخصیت کے بارے میں؟ ان کی شخصیت کے بارے میں پوچھا تو پہلا تو ہولناک انکشاف یہ ہوا کہ وہ تو وہاں رہتے ہی نہیں ہیں جہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. ہاں، وہاں سے نہیں رہتے، وہ لاہور میں رہتے ہیں. مزیدار بات ہے انہوں نے خود بھی اپنا ووٹ نہیں اپنے آپ کو کاسٹ کیا نا ہارون صاحب. اچھا، اب مطلب یہ لاوبال، یہ نقطہ میں بیان کرنے والا تھا، آپ نے میرے منہ کے بات چھین لی کہ وہ برگر فیملی ہے، جیت گئے ٹھیک ہے، نہ جیتے نہ صحیح. سیاست میں 50%، 60% انحصار اس بات پہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے گھلتے ملتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں سے ملتے ہی نہیں. امیدوار جو تھا وہ پیر صاحب کا جو تھا امیدوار، اس نے جب آزاد حیثیت میں 60,000 ووٹ لے لیے تھے تو اسے امیدوار بناتے نا، اس کے ووٹ 60,000 اور پی ٹی آئی کے ووٹ مل کر، آخر پی ٹی آئی کے ووٹ تو ہیں، ورکر بھی ہیں، وہ مل کر ان کے جیتنے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے. امکان ہوتا، ضروری نہیں ہے کہ وہ جیتے. پی ٹی آئی اتنی بھی کمزور نہیں ہے. وسطی پنجاب میں نون لیگ کی بالاتری تو ہے، واک اوور نہیں ہے، ایسی اکثریت نہیں ہے کہ جو چاہے کر لے. تو ووٹ تو بڑھ گئے پی ٹی آئی کے. اب تو الیکشن ٹھیک ہوا نا. ہاں، لیکن ملی صاحب نے کہا ہے، ہارون صاحب اپنے ویڈیو پیغام میں، کہ اسجد ملی صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کہ میں خصوصی مبارکباد الیکشن کمیشن کو دیتا ہوں، انہوں نے مجھے جیتا ہوا الیکشن ہروایا ہے. یہ میں الیکشن جیتا ہوا تھا، دوبارہ سے ہوا الیکشن تو میں ہار گیا ہوں. یہ الیکشن کمیشن کی سازش ہے. دوبارہ الیکشن میں کیا ہوا؟ دوبارہ الیکشن میں بھی ووٹ ہی ڈالے گئے نا. دوبارہ الیکشن میں نہ تو نئے ووٹ رجسٹر ہوئے اور نہ جو پہلے سے ووٹر تھے انہیں ووٹ ڈالنے سے روکا گیا، نہ کوئی دھاندلی ہوئی. مطلب شکست تو کوئی قبول ہی نہیں کرتا نا. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مبارکباد دیتا ہوں انہیں، وہ جیت گئے اور جمہوریت جو ہے وہ اسی طرح پروان چڑھے گی تو ان کے توقیر میں اضافہ ہوتا. الیکشن کمیشن نے کیا ہروایا؟ الیکشن کمیشن کا فیصلہ تو سپریم کورٹ نے انڈورس کیا، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ خلق خدا نے انڈورس کیا. اب اس میں کیا شک ہے کہ وہاں نون لیگ جو ہے اسی کو جیتنا تھا. آپ کی حکمت عملی الیکشن کی غلط، امیدوار کا چناؤ غلط. یہ نہیں کہ اسجد ملی صاحب اچھے آدمی نہیں ہو سکتا، بہت ہی اچھے آدمی ہوں، ہم تو نہیں جانتے، لیکن اگر وہ وہاں رہتے ہوتے، گھلتے ملتے ہوتے لوگوں سے تو ایک دو بات تھی. اور وہ جو اچھا کاف لیگ جو ہے وہ کب شامل ہوئی جی الیکشن کمپین میں؟ آخری دن 60% جاٹ برادری ہے، منیمم ہے 60%. میں کنزرویٹو فگر لے رہا ہوں.
بعض لوگوں کا خیال ہے 70% ہے، چلیے 50%. تو کب گئے جناب کاب لیگ کے نمائندے، کب وہاں پہنچے؟ آخری دنوں میں ہارون 4 دن انہوں نے کام کیا. انہوں نے من سے پوچھا ہے، انہوں نے خوب کام کیا. صلح ہو اور گئی اگر وہ کام وہ صلح ہوئی یا نہیں ہوئی، مطلب وہ تو 1 مہینہ پہلے جانا چاہیے تھا. اچھا، اسجد ملی صاحب جو ہیں ان کے کمپریہنشن کا عالم یہ ہے سیاسی، ویسے اچھے آدمی ہوں گے، کہ وہ سپریم کورٹ پہ آس لگا کے بیٹھے رہے. بھائی بی پلان پہ ساتھ ساتھ کام کیا جاتا ہے. سپریم کورٹ میں وکیل پیش ہوتا رہتا، انہوں نے کیا کرنا تھا؟ 1 دن کے لیے چلے جاتے، 2 دفعہ چلے جاتے اسلام آباد، مگر ہلکے میں گھومتے پھرتے ہیں نا، تھوڑا اندازہ وہ تو اس پہ آس لگا کے بیٹھے رہے. ٹھیک ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ اس کا یہی نتیجہ نکلنا تھا جو نکلا. ہارون صاحب یہ تقویت نہیں، یہ تاثر کیا درست مانا جا سکتا ہے جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ پالیسیوں کے اگینسٹ عوام نے آ کے اپنا ووٹ کاسٹ کیا اور یہ نتیجہ ظاہر کیا؟ اپوزیشن والا بھی کسی کو سچ بولنے کی توفیق ہی نہیں ہے، دڑے بندی ہے بس. اچھا چلے بھائی ووٹ تو بڑھ گئے نا پی ٹی آئی کے. پچھلی دفعہ 40,000 سے ووٹوں سے ہارے، اس دفعہ کتنا سے ہارے؟ مارجن اس دفعہ تو کم ہے 19,000. بھائی 21,000 ووٹ بڑھے نا، 20,000 کم از کم بڑھے. اچھا جی، میڈیا کا کمال ہے، سب لوگ کہتے رہے کہ 30-32-33% سے زیادہ ووٹ نہیں، ووٹ تو ہیں 43%. میڈیا کو بھی سائنٹیفک ہونے کی ضرورت ہے. چلے میڈیا کے کام کے اوپر ہی بات کر لیتے ہیں. ہارون صاحب میڈیا تو یہ بھی بتا رہا ہے اور نظر بھی ہم سب کو آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور شاید نون لیگ کے رابطے بھی بحال ہو گئے. واقعی ایسا ہے؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے رابطے بحال نہیں ہوئے. اچھا، پیپلز پارٹی کا رابطہ ہے حمزہ سے. تو نون لیگ نہیں ہے؟ حمزہ نون لیگ نہیں ہے؟ نہیں، حمزہ مطلب نون لیگ کا ایک گروپ ہے نا. شہباز شریف صاحب کا انداز فکر الگ ہے. دیکھیے نا، زبیر ہیں جیسے، شاہد خاقان عباسی ہیں جیسے پرویز رشید صاحب ہیں، یہ کچھ لوگ ہیں جو محترمہ مریم نواز صاحبہ سے احکامات لیتے ہیں، جو وہ ارشاد فرمائیں گی وہ کریں گے، وہ اپنے والد گرامی سے لیتی ہیں. صحیح. اچھا، جو دوسرے لوگ ہیں مطلب احسن اقبال، خواجہ آصف، وہ دیکھتے ہیں شہباز شریف کی طرف. جی، حالانکہ شہباز شریف خواجہ آصف کی ایک زمانے بول چال تک بند تھی، یعنی اس نقطۂ نظر کے حامی ہیں کہ بھئی غیر ضروری تصادم سے بچ کے راستہ نکال لیا جائے، بیچ کا راستہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. رکن الدین بیبرس نے کہا تھا 10 تاریخ ساز جنگوں میں سے 2 کا فاتح وہ ہے، نان ندر، یعنی جناب خالد بن ولید سے تو کسی کا موازنہ کیا ہی نہیں نہ جاتا، وہ تو کرنا چاہیے ہی نہیں. ان کو تو رسول اللہ نے کہا تھا سیف اللہ، اللہ کی تلوار. اب اللہ کی تلوار کو نہ وہ شہید ہو سکتے تھے نہ وہ ناکام ہو سکتے تھے. ان کی زندگی میں تو کوئی شکست نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. باقی جتنے جنرل ہیں اس میں ٹاپ آف دی لسٹ ایک لحاظ سے، یعنی 2 فیصلہ کن تاریخی جنگیں اس نے جیتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتا تھا بھائی ایک سے لڑ سکتے ہیں نا. اس نے کوشش کی، رومیوں کو بھی نیوٹرل رکھا، تاتاریوں سے لڑا، تاریخ کی سب سے ظالم فوج اور سب سے غالب فوج کو اس نے ہرا دیا، اور اتنی بری طرح ہرایا کہ سمٹے اور سمٹتے ہی چلے گئے. اس کے بعد انہیں کہیں پناہ نہیں ملی دنیا میں. اس کے بعد ان کا نام و نشان ہی مٹ گیا. جن لوگوں نے بس آدھی دنیا رون ڈالی تھی، وہ یہ کہتے تھے ایک سے زیادہ محاذ نہیں کھولے جا سکتے. ٹھیک ہے. نون لیگ کا وہ گروپ جو یہ کہتا ہے غیر ضروری تصادم سے بچنا چاہیے، انرجی ضائع نہیں کرنی چاہیے، میرا خیال ہے کہ سیاسی حکمت عملی سے اعتبار سے ان کی بات درست ہے. لیکن یہ بات جناب نواز شریف صاحب کو اور ان کی صاحبزادی کو نہیں سمجھائی جا سکتی. جب آدمی سمجھنے سے انکار کرتے، عمران خان صاحب نے جہانگیر کے معاملے میں اور چیزوں میں سمجھنے اور سیکھنے سے صاف صاف انکار کر دے. وہ کوئی مشورہ نہیں مان رہے، عمران خان صاحب نے کوئی مشورہ نہیں مان رہے. ایک وقت میں کئی محاذ عمران خان صاحب نے کھولے. اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کچھ بہتر کر لیں، تعلقات کچھ بہتر کر لیں، وہ ہو سکتا ہے کہ نہیں باقی محاذوں پہ بعد میں جنگ لڑتے رہیں؟ نہیں، وہ تو جو 3 مارچ کا واقعہ ہے نا، وہ یوسف رضا گیلانی جیت گئے. اب یہ تو اب تو بالکل واضح ہے کیسے جیت گئے. ٹھیک ہے نا. انہیں جھٹکا دینا تھا. جھٹکا دینے کی غایت یہ تھی کہ وہ مفاہمت کی طرف آمادہ ہو جائیں گے. اگر حفیظ شیخ ہی آ رہے نا، جی
دوسری امیدوار تو ان کی فل اپنے ووٹ لے کے پورے ووٹ لے کے جیت گئی. ٹھیک ہے جی. اب خیال یہ تھا کہ ان میں لچک پیدا ہوگی. لچک کہاں پیدا ہوگی؟ ان کا نام ہے عمران خان نیازی. لچک کا ایک تو عمران خان ایک نیازی ہیں, لچک کیسے پیدا ہوگی؟ بھائی وہ ڈٹ گئے. مسئلہ مریم سے شروع ہوا, مگر یہ بڑا حادثہ یہ ہے حفیظ شیخ صاحب کا. ہاں, مریم پہ تو انہوں نے کہا نہیں جانے دوں گا, اس کو جانے دیا. ویسے تو نواز شریف نے معاہدہ توڑا نا, معاہدہ یہ تھا کہ خاموش رہیں گے, مگر اس میں ایک حصہ انہوں نے توڑا معاہدے کا کہ مریم کو جانے کی اجازت دی جائے گی, نہیں دی گئی. ٹھیک ہے, اس نے کافی انتظار کیا, عرصہ تک خاموشی رہی, سناٹا رہا, اللہ رے سناٹا, آواز نہیں آتی. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ جب آپ راستہ نہیں دیتے, وہ جو اصول ہے بھائی, ایک راستہ بلی کے لیے سارے راستے اگر آپ بند کر دیں تو وہ کیا کرے گی؟ آپ پہ حملہ کرے گی. یہ تو انسان ہے. بڑے بھائی کے ساتھ تعلق جو عمران خان حریف صاحب کو کا جو خراب ہے, ہوا, حریف کو جو ہے وہ راستہ دیا جاتا ہے, بھاگ جائے, مارنے سے بھگانا بہتر ہے. عمران خان صاحب کے بڑے بھائی سے جو تعلقات خراب ہوئے حفیظ شیخ صاحب کی وجہ سے ہوئے, یہ واحد وجہ تھی یا کچھ اور بھی وجوہات؟ نہیں, وہ مریم والا واقعہ کہ وہ جس کو جانے دیا جائے گا. اب وہ جو ہے نا, یعنی ناراض یہ ہیں, بیٹر وہ ہیں, بڑے بھائی نہیں ہیں اتنے بیٹر. بڑے بھائی تو تحمل سے کام لے رہے ہیں اور کوئی خطرہ نہیں ہے ان کی حکومت کو. جہانگیر ترین والا مسئلہ جب آتا ہے تو میں آپ کو وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک تو یہ بیچ میں جو بریک آ جاتی ہے تو سارا مومنٹم ہی ٹوٹ جاتا ہے. جب آپ ہارون صاحب بہت شدت والی بات کرنا چاہتے ہیں تو مجھے شدت سے پھر بریک یاد آ جاتی ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ تلخی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے. یہ یقینی طور پہ اپنی جگہ بڑا اہم مسئلہ ہے, مگر ملک کا اہم مسئلہ کیا ہے, اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ترین صاحب کی بات ہو رہی تھی. ہارون صاحب, ان کے اوپر تو خبر میں پوچھوں گی, مگر ایک اہم خبر بھی آپ کے پاس ہے, وہ پہلے ہمارے وہ میں نے عرض کیا نا, وہ چینی اس کے بارے میں ہے. چائنیز سینٹر فار ڈیزیزز کنٹرول کا ڈائریکٹر گاؤ فو نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, ٹھیک, اور انہوں نے اس کا اعتراف کیا ہے. غالباً خود اس لیے اعتراف کیا کہ اس سے پہلے کہ دنیا شور مچائے, خود ہی بتا دیا جائے کہ چینی جو دونوں ویکسین ہیں, کون سی ہے دونوں ویکسین؟ سائنو فارم اور دوسری ہے سائنو ویک. سائنو ویک, یس, سائنو فارم, سارے یہ زیادہ مؤثر نہیں ہے. یہ آواز پہلے اٹھی تھی برازیل سے, برازیل والوں نے کہا 50% ہے, 12 والوں نے کہا زیادہ مؤثر نہیں ہے. اس کا مطلب برازیل سے تقریباً اتفاق کر رہے ہیں, مؤثر تو ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لگوائیں نہیں, مطلب یہ ہے کہ 50% منیمم تو کنٹرول ہو ہی گیا نا. تو 50% بیماری اگر کم ہو جاتی ہے, خطرہ کم ہو جاتا ہے, تو وہ بھی علاج ہے نا, وہ بھی علاج ہے. اچھا, باقی ویکسینز کے بارے میں رپورٹیں آ رہے ہیں. بائیو این ٹیک کے بارے میں بتاتا ہوں, بائیو این ٹیک کے بارے میں بتاتا ہوں, فائزر کی جو ہے اس کی بات پوچھ رہے ہیں. اچھا, وہ باقی ویکسینز کے بارے میں آ رہا ہے, کوئی 70% مؤثر ہے, کوئی 75%, کوئی 80%. مختلف طریقے سے بنتی ہیں, یہ ایک میتھڈ نہیں ہوتا, مختلف میتھڈ ہوتے ہیں. چین نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی ہے سائنسی میدان میں, دل جمی کے ساتھ انہوں نے کوشش تو کی. روس نے بھی کوشش کی, برطانیہ نے بھی کی, امریکہ میں بھی ہوئی, مگر یہ ہے کہ برطانوی سائنسدان جو ہیں وہ زیادہ کامیاب رہے, اور وہ جو ہے فائزر کی, وہ میرا خیال ہے برطانوی ہیں وہ سائنسدان جنہوں نے بنائی ہے, وہ ہے جی 97% بائیو این ٹیک, 97%. اب آپ جو مرضی کریں, یعنی معیشت آپ کی تباہ ہو جائے گی. گاڑی کا پہیہ پہلے ہی دھیما چل رہا ہے معیشت کی گاڑی کا, سیاست کا حال پتلا ہے. اب آپ کو یہی اسی پہ انحصار کرنا ہوگا. وہ جو 97% مؤثر ہے اس میں تو رسک برائے نام ہی ہے نا, برائے نام ہے. مطلب وہ تو یہ ہے نا کہ ایک مریض ہے, ہارٹ کا ہے, بلڈ پریشر کا ہے,
اور ہیپیٹائٹس کا ہے وہ تو اس کے لیے تو شاید نہ ہو اتنے مؤثر، اس میں بھی 97%، تو اس کا بھی چانس جو ہے 50-60% تو گئے گزرے آدمی کا بھی چانس ہے، آدھے سے زیادہ چانس اگر ہے تو لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو چینی ویکسین ہے یہ تو مؤثر نہیں۔ یقینی طور پہ بہت بڑی خبر ہے ہارون صاحب، پہلے چمگوئیاں ہونی تھی چینی ویکسین کو لے کے، اس پہ بات کروں گی ہارون بایو صاحب۔ ٹیک جو ہے وہ منگانی پڑے گی آپ کو جہاں سے بھی وسائل مہیا کریں، اس لیے کہ دوسری صورت میں آپ کی معیشت کا پہیہ ہی بیٹھ جائے گا۔ محتاط تو لوگ ہیں نہیں، ذمہ دار تو عوام ہیں، ذمہ دار حکومت نہیں ہے۔ یہ پہننے میں مجھے بتائیے اس میں کیا ہے؟ یہ تو اب بہت اتنا سستا ملتا ہے، اس کو دھویا بھی جا سکتا ہے، اب 2 لے لیں آپ تو بس کافی ہیں۔ اور اس کو پہننے میں کیا ہے؟ آپ جرابیں پہنتے ہیں، آپ بوٹ پہنتے ہیں، آپ ٹائی پہنتے ہیں، تو اس کو آپ پہننے جو میں بھی کیا ہے مسائل ہیں؟ جی، اور دھوتی پہنتے ہیں تو وہ پہننی اور بھی مشکل ہے مگر پہنتے ہیں۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، یہ تو آپ نے خبر دے دی، مگر یہ بھی اہم خبر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ترین صاحب کے ساتھ جو عمران صاحب کی تلخی عروج پر ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ کے کھلاڑی ہیں، دونوں میں سے کون کس کو ہرائے گا؟ یہ تو دونوں ایک دوسرے کو ہرا دیں گے، دونوں ایک دوسرے کو ہرا دیں گے ہارون صاحب۔ 5 چوہے گھر سے نکلے کرنے چلے شکار، سارے باقی بھی ایک دوسرے کو ہرا دیں، اچھا، کسی کا کوئی چانس نہیں۔ دیکھیے میں آپ کو پتا ہے جہانگیر صاحب کی ذہانت کا بہت قائل ہوں، مگر میں نے مزید غور کیا، ان کے امیجینیٹو بھی ہیں، پریکٹیکل بھی ہیں، لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ بھائی ان کے جو ہیں نا ویلاگرز، ہاں پی ٹی آئی کے، ان میں سے کئی جہانگیر ترین صاحب سے جا ملے۔ اب حکومت کیا کرے گی؟ میڈیا میں جو لوگ نا، حکومت کرنے کی بات نہیں ہے، دیکھیں نا وہ لوگوں کا خیال رکھتا ہے نا، ارکان اسمبلی اور تو کسی کے ساتھ گھر میں نہیں جمع ہو سکتے تھے، اس کے گھر میں جمع ہوئے نا، اور 30 ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں 29 ہیں، چلیے 29 سے، لیکن یہ 40 بھی ہو سکتے ہیں، وہ جن کی خاموش ہمدردیاں ہیں۔ اب ویلاگرز جو ہیں وہ تو مطلب یہ داد لینے کے لیے ساتھ ہے نا، ایک وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھائی نجات دہندہ ہے، نجات دہندہ تو کوئی ثابت نہیں ہوا، سارے جو ہیں شعبدہ باز نکلے۔ میں سخت لفظ جو اصل لفظ ہے میں استعمال نہیں کر سکتا، شیخ مجیب الرحمان مداری، بھٹو مداری، نواز شریف مداری، یہ بھی شعبدہ باز۔ بات یہ ہے کہ حل تو کسی کے پاس نہیں، کام تو کوئی ہو نہیں رہا۔ ابھی جائزہ لیتے ہیں نا جی کہ جو بنیادی مسائل ہیں وہ ہے کیا؟ آج ہم نے طے کیا تھا کہ بنیادی مسائل پہ بات کریں گے، اس پہ کرتے ہیں بات۔ اچھا، دولتانہ ان سے زیادہ انٹیلیجنٹ تھے، جیسے میں نے آپ نے بیان کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے خواجہ ناظم الدین کو چلنے ہی نہیں دیا، انہوں نے نواب ممدوٹ کو چلنے نہیں دیا، جن کا انتخاب قائد اعظم نے کیا تھا۔ انہوں نے قادیانی مسئلے پہ، قادیانی مسئلہ تو تھا مگر یہ ایجیٹیشن کے لیے فضا انہوں نے ہموار کی، احرار کا کام نہیں تھا، یہ مذہبی جماعتوں کا کام نہیں تھا، دولتانہ انہوں نے بھڑکایا، اور دولتانہ نے بڑی خاموشی سے ایک وسپرنگ کمپین چلائی کہ جناب یہ اردو بولنے والوں کو حکومت کرنے کا کیا حق ہے، اور یہ سارے غالب آ گئے۔ وہ پڑھے لکھے تھے، وہ یو پی سی پی سے آئے تھے، وہ حیدرآباد دکن سے آئے تھے، ان کا تجربہ تھا۔ پھر لیاقت علی خان جو ہیں ان کا انتخاب کس نے کیا تھا؟ قائد اعظم نے کیا تھا، اور قوم نے مطلب ان پہ اعتماد کیا تھا، اور وہ قومی مفادات کی نگہداشت کرنے والے آدمی تھے۔ اعتراضات بھی ہیں، غلطے بھی ہیں، حمید نظامی صاحب کو ساتھ میں لایا انہوں نے، اور حمید نظامی صاحب جو ہیں وہ بڑے جری اخبار نویس تھے اور بہت ہی مطلب جرأت مند تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی اس میں مطلب انہوں نے ایسا موقف اختیار کر لیا کہ انسٹیبل ہو گیا ملک، تو پھر اس کے بعد انسٹیبل ہی رہا نا سوائے ایوب خان کے دور کے۔ تو جہانگیر ترین صاحب جو ہیں اگر بڑا بھائی نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور بڑا بھائی اس وقت حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتا، لیکن یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ مستقل طور پہ ایسا ہوگا، اس لیے کہ یہ بڑے بھائی سے بھی روٹھے ہوئے ہیں، ضد میں ہیں، ضد میں ہے، بہت درست بات، ضد میں ہے، اب سن نہیں رہے کسی کی۔ خان صاحب کے مزاج میں کچھ کیفیات ہیں جو مستقل ہیں، وہ پھر غالب آ جاتی ہے، آدمی کی فطرت ہی غالب آتی ہے۔ ان میں سے ایک ضد، ایک تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دنیا کا سب سے وجی آدمی ہوں، سمارٹ آدمی ہوں، دنیا کا سب سے خوبصورت آدمی۔ ایک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بطور لیڈر کے میرے اندر وہ خوبیاں ہیں جو دنیا کے کسی، آپ نے دیکھا پیوٹن سے کیسے مل رہے تھے بھائی، پیوٹن جیسے لیڈر کو وہ یہ سمجھ رہے تھے چھوٹا بھائی ہے، برخوردار ہے، اپنے اس کو سمجھا دیں گے، ہاں جی۔ اوباما کے بارے میں اسی طرح میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے سنا،
ایک کالے کا جو امریکہ کا صدر کمزور آدمی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, تو تیسرا یہ ہے کہ یہ میرا حق ہے کہ لوگ میری اطاعت کریں. یہ میرا حق ہے کہ لوگ میری اطاعت کریں. ہاں, میں برگزیدہ آدمی ہوں. برگزیدہ تو آدمی ہوتا ہے اصولوں پر چلنے سے, کچھ کر دکھانے سے. ساری برگزیدگی دھری کی دھری رہ جاتی ہے اگر آدمی راستے سے, جیسے راستے پٹڑی سے ٹرین اتر جائے, اگر اصولوں پہ نہیں چلتے. یہ جناب رسالت مآب نے فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے, یہ لکیر, یہ باقی سب جو ہیں یہ غلط رہتے ہیں. آپ پٹڑی سے آپ اتر جاتے ہیں, 8 بجے کے بعد تو آپ اویلیبل ہی نہیں ہوتے. تجربہ نہیں ہے, سیاست کا فہم نہیں. وہ کرپٹ تھے, جو پچھلے تھے وہ کرپٹ تھے, اور یہ انکمپیٹنٹ ہے. اچھا, ان کے ارد گرد بھی نااہل اور نالائق اور کرپٹ لوگ ہیں, 4 5 6 آدمی ہوں گے آنےسٹ. جو باقاعدہ خط لکھا اس میں یہی بیان کیا گیا کہ آپ کے آس پاس کے لوگوں کی وجہ سے پارٹی کو بھی بڑا نقصان 5 آدمی پہ اعتراض ہے نا, 3 تو مجھے سمجھ میں آئے, 2 اور ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مسئلہ پیدا کیا ہے. لیکن جہانگیر ترین صاحب جو ہے نا اس سچویشن میں کچھ نہیں کر سکتے. یہ ہاں ایک کام کر سکتے. کیا وہ اگر مطلب اس میں دیکھنا پڑے گا نا بڑے بھائی کی کیا اپروچ کیا ہے. مطلب وہ اگر الگ ہو جائیں, بڑا بھائی اگر کہہ دے کہ بھئی چھوٹے بھائیوں سے کہ تم جانو تمہارا کام جانے. جنرل کیانی نے یہی کیا تھا نا. جنرل کیانی نے کہا سیاسی پارٹیاں جانے, الیکشن کمیشن جانے, میں کیوں دخل دوں جب مجھے اختیار ہی نہیں دیتے پولنگ روکنے کا. انہوں نے کہا اگر دھاندلی ہو تو تھوڑی دیر کے لیے پولنگ روکنی, گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا, میں نے ان سے بعد میں پوچھا کہ سر آپ کو مداخلت کرنی چاہیے تھی. انہوں نے کہا اختیار ہے نہیں, تو وہ تو غیر قانونی طور پہ کرتے ہیں نا, پھر سارا الزام ہم پہ آتا. انہوں نے کہا میں فوج کا منہ کالا کرتا, اپنے آپ پہ بھی الزام لیتا, یہ جانے ان کا کام جانے. اگر یہ پیچھے ہٹ گئے بڑے بھائی ٹھیک تو خطرہ ہے کہ بجٹ نہ پنجاب اسمبلی میں پاس ہوگا نہ مرکزی اسمبلی میں پاس ہوگا. بجٹ کیسے پاس ہوتا ہے, کیسے پاس ہوتا ہے بجٹ؟ حاضر ارکان کی اکثریت سے. بجٹ پاس نہ ہوا تو حکومت کیا کرے گی؟ 10 آدمی 15 آدمی نہیں, قافلے کے آدمی نہیں جاتے, ایم کے نہیں جاتے, یہ ان کے ناراض لوگ نہیں جاتے. بجٹ نہیں پاس ہو سکتا. نہ پاس ہوا تو حکومت کیا کرے گی ہارون صاحب؟ عدم اعتماد ہو گیا نا, ختم, حکومت ختم. بجٹ پاس نہیں, حکومت ختم, پنجاب میں ہو یا وہاں ہو. اب کاف لیگ کہتی ہے وزارتیں تو کچھ دے دیں, ایم کیو ایم کہتی ہے کچھ اور وزارتیں تو دے دیں. وزارت سے یاد ہے فواد وہ چودھری جو صاحب ہے اپنا سندھ والے کہتے ہیں کچھ وزارتیں ہی دیتے ہیں. اب دیکھیے نا, اب ایسی سچویشن میں ہر کوئی اپنا اس میں لچک کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے, اس میں ضد پکڑنا دانائی نہیں ہے. وہ پیچھے تو جناب وہ جو کون سی جنگ تھی رومیوں کے ساتھ پہلی جنگ میں, وہ خالد بن ولید پیچھے ہٹ گئے تھے. ایک خاتون نے تانا دیا, ان پہ آوازہ کسا جب وہ پیچھے ہٹ رہے تھے. پیچھے ہٹنا پڑتا ہے نا. تو انہوں نے اس خاتون سے کہا, مجھے اس کا نام بھی معلوم ہے لیکن احترام مانے ہے, جو بھی ہو بہرحال, انہوں نے کہا دشمن اسلام میرے راستے سے ہٹ جا, مجھ پہ خون سوار. وہ پیچھے تو انہیں بھی ہٹنا پڑتا تھا, ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا مطلب یہ ہے کہ پیچھے ہٹنا نہیں ہے. لچک ایک ضروری چیز ہے, عزم ضرور بڑی خوبی ہے, لیکن لچک اور حکمت, نہ حکمت ہے نہ لچک ہے. حکمت نہیں ہے تو اس لیے لچک نہیں ہے نا. بجٹ جناب ضروری نہیں ہے پاس ہو, مطلب یہ کہ بڑے بھائی مدد کریں تو پاس ہو جائے گا, لیکن کب تک, کس چیز میں وہ مدد کریں گے؟ کچھ تو اپنا بھی کرنا ہوگا ہارون صاحب, کچھ تو اپنا بھی بتانا ہوگا ہارون صاحب. ظاہر ہے استاد سکھاتا ہے یا والدین یا سرپرست یا ساتھی یا رفیق, لیکن اپنا کام اگر آپ بیسیکلی غلط کر رہے ہیں. آپ نے کیا وزراء اعلیٰ مقرر کیا, آپ نے کیا وزیر مقرر کیا, لے آئے نا فواد آپ نے چودھری کن لوگوں لے آئے ہیں واپس. اب سائنس ٹیکنالوجی میں کچھ کرنے لگے تھے تو فواد چودھری جو ہے وہ اس وزارت میں بڑا اچھا کام کر رہے تھے. درست صاحب کی بات. فواد چودھری جو ہیں وہ زیادہ شارپ ہیں, زیادہ حاضر دماغ ہیں, زیادہ یکسو ہیں. وہ بیچارہ بڑے مشکل میں تھا شبلی فراز, لیکن اس کی اپروچ میں ایک بنیادی نقص ہے, میڈیا کو دباؤ. یہ جو حکومت کی ناکامی ہے نا, مسلسل ناکامی ہر چیز میں, اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے میڈیا سے ناخوشگوار تعلقات. بھئی میڈیا کی سپورٹ آپ کو چاہیے, 5واں ستون ہے. یہ 200 سال پہلے اپنا پولیٹیکل سائنس کے ماہرین نے اس کو 5واں ستون, آپ اس ستون کو ڈھانے پہ تلے ہوئے ہیں.
یعنی آپ نے اشتہارات جو بند کر دیے اور جو باقی رکھے اس کا نرخ جو ہے برائے نام رہ گیا. آپ اس کو گریجول کر لیتے. ہر اچھا کام بتدریج ہوتا ہے. آپ پہلے سال 20% کم کرتے تھے, پھر اگلے سال 20% کم کر دیتے, پھر اگلے سال اب تک 60% کم ہو چکا ہوتا. یہی تو مسئلہ ہے ہارون صاحب کہ توجہ اس طرف ہے. ملک کا جو حقیقی مسئلہ ہے اس کی طرف کوئی بھی شخص جہانگیر ترین کو اگر روکا نہ گیا, میرا خیال ہے روکا جائے گا, اور صلح کرائی جائے گی. صلح کرائی جائے گی تو پیپلز پارٹی کے ساتھ نرمی کی گئی ہے, تو جہانگیر ترین کے ساتھ بھی نرمی کی جائے گی نا. جہانگیر ترین جو ہے آخر اس کا بھی کوئی آسرا ہے, ایسے تو تھوڑی. ایک تو اس کی اپنی کیپیسٹی ہے, ارکان اسمبلی, بی لاگرز, میڈیا میں ہر غیر جانبدار آدمی نے کہا زیادتی ہوئی, انڈسٹری میں ہر آدمی نے کہا, اس کے سخت ترین مخالفین نے کہا کہ زیادتی ہوئی ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, لیکن اکیلا نہیں کر سکتا کچھ بھی تنہا. مطلب کرائسس, ہاں البتہ آزادی مل گئی تو پھر بجٹ نہیں پاس ہوتا, پھر مشکل ہو جائے گی. ہاں مجھے حکومت گئی پھر تو خان صاحب کچھ لچک کا مظاہرہ کریں نا. مجھے کیا پتہ لچک کا مظاہرہ کریں گے یا نہیں کریں گے. میرے پاس ابھی ایک صاحب تشریف لائے تھے کہ ایک بہت ضروری کام ہے, خان صاحب سے کہہ دیں. میں نے کہا اس کے لیے مجھے بھکاری بننا پڑے گا. میں نے پچھلے دنوں نے میسج کیا 45 کنال زمین فلاں مشہور خاندان, معزز خاندان پہ گنڈوں نے قبضہ کر لیا ہے. ہی ڈیڈنٹ رپلائی. اور وہ میں نے ایک انسپیکٹر سے کہا, پولیس انسپیکٹر سے, تو اس نے کہا یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جائز کام ہے, سارا پنڈی جانتا ہے کہ ان کی زمین ہے, اور سارا پنڈی جانتا ہے. وہ ڈی ایس پی کے پاس گیا, ڈی ایس پی نے کہا سارا پنڈی جانتا ہے کہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ قبضہ گروپ والے. چلو, اس نے پولیس والے کہا, تھانے والوں نے پیسے لیے ہوئے تھے, وزیر اعظم نے جواب نہیں دیا. بھائی ایک معزز خاندان ہے, کل ملک میں مسئلہ کھڑا ہوگا, قبضہ ہوگا, ہنگامہ ہوگا, خبریں پھر بھی کرتے تو بھائی. کہنے کو تو یہ قبضہ مافیا کے خلاف چل رہے ہیں ہارون صاحب, ملک کا حقیقی مسئلہ کیا ہے؟ کہنے کو, مگر یہ ہے کہ بھئی میں نے آپ کو 1 سال 1.5 سال کے بعد میسج کیا ہے, اور میں نے نہیں کیا صرف, ان کے ایک اور بہت قریبی دوست نے کیا, جواب ہی نہیں دیا. ان کے عزیز ترین دوست نے میسج کیا, اس کو بھی جواب نہیں دیا. اب وہ ملک کے وزیر اعظم ہے ہارون صاحب. تو ملک کے وزیر اعظم کو انصاف کرنا ہوتا ہے, کام کرنے ہوتے ہیں. ملک کے وزیر اعظم کو کیا کہا گیا تھا, انہیں کسی سے کہنا تھا بھائی ٹیلی فون کرو, جو حق پر ہے اس کی مدد کرو, اتنا انہیں کہنا تھا. بس 3 سیکنڈ چاہیے تھے. تحریک انصاف سے سبھی کو انصاف کی توقع ہے. میں ایک بریک کی طرف چل رہی ہوں, بریک سے واپس آئیں گے تو ملک کے حقیقی مسئلے سمیت اوجڑی کیمپ کے سانحے کے اوپر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب میں اصل معاملے کی طرف تو جاؤں گی, مگر یہ معاملہ بڑا اہم ہے. جو باتیں ہو رہی ہیں, جو کل پرسوں میں نے آپ سے بات کرنے کی کوشش کی کہ بلاول بھٹو زرداری یا مریم صاحبہ, ان دونوں میں سے کوئی پھر ایک ہوگا جو وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر آ جائے گا. یعنی اگر عمران خان چلے جاتے ہیں, جی بالکل, مفروضہ یہ ہے کہ فرض کیجئے یہ چلے جاتے ہیں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں وہ دن ڈبا جس دن کوڑی چڑھیا کبا, وہ آخری سورج ڈوب چکا ہے جس دن, مطلب یہ کہ کبا گھوڑی نہیں چڑھ سکتا. اچھا ٹھیک ہے, پھر کیا آپشن ہے؟ اور دوسرا بھی ایک محاورہ یاد آ رہا تھا, ہاں جی, اجڑی مسجدوں سے گالڑ امام, ہاں جی, گلیری امامت کراتی ہے جہاں مسجد اجڑ جائے. تو بات یہ ہے مریم کا تو سوال ہی پیدا, محترمہ مریم نواز صاحبہ کا سوال ہی پیدا نہیں. ان کی حکومت کا مطلب یہ ہوگا مسلم لیگ کی حکومت ہو سکتی ہے ان کی, کیونکہ مسلم لیگ کی حکومت, پارٹی تو ہے ہی مسلم لیگ, پاکستان کی پارٹی مسلم لیگ ہے, اصل پارٹی, بڑی پارٹی ہے, کہہ لیں بڑی پارٹی مسلم لیگ, اور ہمیشہ رہے گی میرا خیال ہے. مطلب وہ 100 سال 50 سال کے بعد کی دنیا کو کون جانتا ہے. لیکن مریم نواز صاحبہ حکومت میں ہے تو امریکہ حکومت میں ہے, بھارت حکومت میں ہے, برطانیہ حکومت میں ہے, متحدہ امارات حکومت میں, اور سعودی عرب حکومت میں. ہماری حکومت وہ نہیں ہوگی, بھارت بھی ہوگا اس میں, اور بھارت کی تھانہ داری تسلیم کر لی جائے گی. بلاول صاحب کے اندر وہ شخصیت میں عوامل ہی کار فرما نہیں ہے کہ جو کسی کو مقبول بنا سکیں. ٹھیک ہے, دیہی سندھ کے سوا ان کا کہیں غلبہ نہیں ہے.
اور دیہی سندھ میں بھی جہالت کی وجہ سے ان کا غلبہ ہے، ورنہ کوئی حسن و سلوک تو انہوں نے نہیں کیا. لاڑکانہ تک کی گلیاں جو ہیں وہ گٹر بن گئی ہیں، گٹر کا پانی بہتا ہے لاڑکانہ کی بہت سی گلیوں میں. تو پھر کون کراچی کو برباد کر دیا. نئے لوگ ہوں گے، نئے لوگ، ایک گروپ، اس میں مسلم لیگی بھی ہو سکتے ہیں، اس میں اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں. پہلے کیا ہوا؟ پہلے بھی پی ٹی آئی، اب یہ پی ٹی آئی تو نہیں ہے نا. وہ پی ٹی آئی نہیں ہے جن لوگوں نے بنیادی نہیں تو ہے ہی نہیں پی ٹی آئی. وہ بھائی رحیم یار خان کے ایک میئر ہوتے تھے، 3 دفعہ وہ ایم این اے رہے، 2 دفعہ میئر رہے، میاں عبد الخالق. کڑوے آدمی تھے لیکن دیانت میں ضرب المثل تھے. یہ جو فوارہ لگا ہوا ہے گلبرگ میں، جی جی، یہ جس پہ کئی کروڑ روپے لگے ہوں گے، وہ انہوں نے 70,000 روپے میں لگوا لیا تھا. ٹھیک ہے، اس طرح کے وہ آدمی تھے. لوگ کہتے تھے کہ میاں صاحب کے ہوتے ہوئے کاروبار تو نہیں ہو سکتا، خدمت ہو سکتی، کاروبار نہیں ہو سکتا. انہوں نے پی ٹی آئی میں شامل ہونا چاہا تو خان صاحب نے کہا جی سوچیں گے. اور اب ڈاکٹر فردوس عاشق امان کو شامل کرنے کے بعد مجھے میں نے فون کیا تھا ویسے انہوں نے کہا کہ اب تو کوئی ہارنے کا خطرہ ہی نہیں ہے. یہ وہ پی ٹی آئی تو نہیں ہے نا. تو ایسی ہی کوئی اور پارٹی بن جائے گی، ممکن وہ پی ٹی آئی ہو، ممکن وہ مسلم لیگ ہو. اگر یہ جاتے ہیں، اگر یہ سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کرتے ہیں، حکمت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو وہ ادھر تو جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے. ادھر تو خود نون لیگ کے اندر دھڑے ہیں جی، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگ رہی ہے، اور جہانگیر ترین سے مدد مانگ رہی کہ ہمیں سرائے کی بیلٹ میں داخل ہونے دیا جائے. مطلب سب کا بڑا بھائی ہے کہ میں تو باپ کا لفظ استعمال نہیں کروں گا. میں نے کل غور کیا، یہ ڈیروگیٹری لفظ ہے. رحمان ملک صاحب کہتے ہیں آئندہ آنے والے 4 دنوں میں ترین صاحب بہت بڑا کردار ادا کریں گے. رحمان ملک کی بات پہ کبھی غور ہی نہ کیا کریں. اچھا، جس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ ہری ٹائی نہیں پہنی جاتی، اور جس کو جیل میں ہونا چاہیے، اور جو بدنام زمانہ آدمی ہے، اور جو ایک پرزہ ہے جس کی اپنی کوئی ذاتی رائے نہیں ہے، مطلب باقیوں کا بھی حال یہی ہے کم و بیش یہ، لیکن یہ تو کل پرزہ ہے. اس کے بارے میں تو آپ مجھ سے سوال ہی نہ کیا کریں. چلیے میں اپنا سوال واپس لے لیتی ہوں ہارون صاحب، ایک اور اہم سوال کر دیتی ہوں. یہ ان کی خواہش ہے، بعض لوگ خواہش کو خبر بناتے ہیں. اچھا ٹھیک، ہارون صاحب ایک اہم سوال یہ جو میں نے ملک کے حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے، معاشی ترقی آخر کیوں نہیں ہو رہی؟ جو بنیادی مسئلہ ہے، سیاست ہی نہیں ہے. ٹھیک، تو معاشی ترقی کیا؟ تو بنیادی مسئلہ کیا ہے پھر؟ کیا بنیادی مسئلہ یہ ہے، پہلے تو آپ دیکھ لینا جن ملکوں نے ترقی کی انہوں نے کیا کیا. کیسے کی؟ سادہ سی بات ہے. جو لوگ منزل پہ پہنچے، یہاں سے ہم نکلے اور ہم نے ریلوے اسٹیشن جانا تھا، ہم نہیں پہنچ سکے، کچھ لوگ پہنچے، تو وہ کن راستوں سے پہنچے؟ امریکہ نے ترقی کی، برطانیہ نے ترقی کی، فرانس نے ترقی کی. یہ تو وہ ممالک ہیں نا جو اور بھی کچھ یورپ کے ممالک، انہوں نے ترقی کی. صنعتی انقلاب کے لیے کیا چاہیے؟ تعلیم چاہیے اور ہنرمند لیبر چاہیے. چین نے تک ایسے ترقی کی. ماؤ زے تونگ کا چین تو بہت غریب تھا، انتہائی غریب تھا. غریب نہیں، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتی، ٹرانسسٹر نہیں ملتا تھا، گھڑی نہیں ملتی تھی. کبھی کوئی چیز مل رہی ہے، کبھی نہیں مل رہی. لوگ ڈرائیور کی جاب کرنا پسند کرتے تھے کہ سارا دن شہر میں گھومتے پھرتے ہیں، شاید کہیں کوئی چیز مل جائے جس کی ضرورت ہے. گوبھی نہیں، گوبھی ختم ہو گئی. چڑیاں مار دی، وہ چڑیاں مارنے سے وہ جو کیڑے کھاتی تھی اس سے زراعت برباد ہو گئی. ڈنگ سیاؤپنگ تو ماتوب تھا، اس کے بیٹے کو تو چھت سے دھکا دے دیا گیا تھا، اس کی تذلیل کرتا تھا ماؤ زے تونگ. اس نے کیا کیا؟ انڈسٹریلائزیشن ممکن نہیں ہے تعلیم کے بغیر. ہم ایک نیم قبائلی، نیم جاگیردارانہ معاشرہ ہیں. وی آر ناٹ اے اسٹیٹ، نیم ریاست ہے. یہ ریاست نہیں ہے، نیم ریاست. ہم ایک قوم نہیں ہیں، قوم بننے کے عمل میں ہیں. اور دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. امریکہ میں 90 برس کے بعد خانہ جنگی ہو گئی تھی، 89 ایئرز ٹو بی ایگزیکٹ. 4 مسئلے ہیں جی. ایک تو صنعت کاری نہیں ہے. صنعت کاری اس لیے نہیں ہے کہ تعلیم نہیں ہے. چین کیوں بھاگے جاتے ہیں لوگ؟ وہاں ٹرینڈ لیبر فورس ہے. ٹرینڈ لیبر فورس کیا ہوتی ہے؟ پڑھ لکھ سکتے ہو، 5-7 جماعتیں بھی پڑھا ہو، 8 بھی پڑھا ہو، اور کوئی ایک ہنر جانتا ہو جس کی انڈسٹری میں ضرورت ہوتی ہے. اب میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا. ویتنام ہم سے کہ اوس انکم جو ہے ہم سے پاکستان سے 25%. وہ کیسے امیر ہوا ہے ہارون صاحب؟ وہ انڈسٹریلائزیشن سے. تعلیم ہے، ہنرمند لیبر فورس ہے. دیکھیے نا،
اور پھر سیاسی استحکام بھی چاہیے نا. مشرف کے دور میں تھوڑا سا استحکام آیا تھا, 1 سال میں $8 بلین کی انویسٹمنٹ ہوئی تھی. ویسے تو جدید جمہوری سیاسی جماعتیں بھی چاہیے. پانی کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, پانی, کھارا پانی ساہیوال تک ہوتا تھا, ساہیوال سے آگے تک ہوتا تھا, اب پتوں کی تک آ پہنچا ہے. میٹھا پانی بے دردی سے ہم استعمال کر رہے ہیں. لاسٹ 3 منٹ ہارون صاحب. اچھا, اب بوال یہ ہے کہ تعلیم دیں. جاپان کیسے ہوا جی صنعت کا؟ انہوں نے اپنے سارے لوگ یورپ میں پڑھنے کے لیے بھیجے, عربوں نے نہیں بھیجے. ضیاء الحق صاحب کا بھی ایک قصہ کوئی آپ بتا رہے تھے پروگرام سے پہلے. ضیاء الحق صاحب نے جاپانیوں سے پوچھا آپ کی ترقی کا راز کیا؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس وسائل محدود تھے, ہم نے تعلیم میں کھپا دیے. یہ ہے راز. پڑھے لکھے تو کنٹریبیوٹ نہیں کرتے, آپ تعلیم کی بات کری جا رہے ہیں. سب اتنے تو پڑھے لکھے ہیں ہمارے ملک میں. ہنرمند لوگ وہ جو پاکستان میں وہ آپ ینگ آبادی کی تعداد بہت زیادہ ہے, آپ اسے تھوڑا سا پڑھا دیں اور جنگی بنیادوں پہ پڑھیں تو وہ 5 سال کی تعلیم 7 سال کی 3 سال میں بھی ہو سکتی ہے, اور کوئی ہنر اسے سکھا دیں. اور صنعت ایوب خان کے دور میں پاکستان, سنگاپور, کوریا, ملائیشیا, یہ سب ایشین ٹائگر سے زیادہ تیزی سے ترقی کر رہا تھا. اس نے کیا کیا؟ کارخانے لگا کے پرائیویٹ ہاتھوں میں دے دیے. آپ نے 500 بلین روپیز, 500 ارب روپے پیلی اورنج ٹرین اور یہ میٹرو بس جس کو جنگلہ بس کہا جاتا ہے, 500 روپے اگر آپ حیدرآباد اور کراچی کے درمیان جو علاقہ ہے اس میں انڈسٹری لگا دیتے, کہیں لگا دیتے, کراچی میں لگا دیتے, تو آپ کی برآمدات بڑھ جاتی اور جابز زیادہ پیدا ہو جاتی اور جناب والا ٹیکس کلیکشن بڑھ جاتی. اور اب کیا ہے؟ اب 20-25 ارب روپے ہم ضائع کر رہے ہیں. انڈیا میں کون سی موٹر وے؟ میں نے کل بھی پوچھا تھا. بنگلہ دیش میں کون سی موٹر وے؟ انہوں نے تعلیم پہ توجہ. آبادی پہ کنٹرول بنگلہ دیش کی ہم سے زیادہ ہے, اب ہم سے 3-4 کروڑ کم ہے. آبادی بڑھتی جا رہی ہے, شرح ترقی کم ہوتی جا رہی ہے. مسلمانوں کیا وہ کہتا ہے, ضمیر جعفری کہتا ہے, شوق سے لخت جگر نور نظر پیدا کرو, ظالموں تھوڑی سی گندم بھی مگر پیدا کرو. کیا بات ہے. پیداوار نہیں ہے تو برآمدات نہیں ہے. کھانے کے لیے روٹی کم ہے, کھانے والے زیادہ ہیں. جو کہتے ہیں نا کیک کا مطلب یہ ہے کہ کیک اتنا چھوٹا ہے کہ وہ سب کے حصے میں نہیں آ سکتا, نہیں پورا آ سکتا. صنعت کاری اور اس کے لیے سیاسی استحکام. ہارون صاحب یہی ملک, یہی سیاست تھی. مشرف دور میں انویسٹمنٹ کہیں زیادہ تھی, اب کیوں نہیں ہو سکتی؟ مشرف دور تھا, قبوری دور تھا نا. ایوب خان کو جب نکال دیا کہ یعنی اس قوم نے اس شخص کا, اس کی سیاست تو ٹھیک نہیں تھی, جبر تھا. مگر آپ مجھے بتائیں کس ایشیائی ملک میں جمہوریت سے ترقی ہوئی ہے؟ ایک ایکسیپشن ہے انڈیا کی. انڈیا میں قوم پرستی ہے بہت, اور ہندو بہت پریکٹیکل ہے. ہم تو جذبات کے مارے ہوئے لوگ ہیں. ساری انرجی سارا دن سیاستدانوں کی, میڈیا کی, پولیٹیکل پارٹیز کی, ہر ایک کی ایک دوسرے کے خلاف صرف ہوتی ہے. کام میں کس کی انرجی لگتی ہے؟ آخری چند سیکنڈ ہارون صاحب, اور لاسٹ مجھے جواب چاہیے, کیا یہ حکومت ٹھیک ہو سکتی ہے؟ نہیں, ٹھیک ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. اللہ کرے میرا اندازہ بالکل غلط ہو, ٹھیک ہو جائے. یہ تو دیکھیے نا, جتنا عرصہ بھی رہے گی, عبوری رہے گی. بیوروکریسی نون لیگ کے ساتھ ہے. پنجاب کی بیوروکریسی نون لیگ, پہلے وہ نون لیگ کو اطلاع دیتے ہیں واٹس ایپ پہ, اور جو سیکریٹریٹ ہے وہاں بہت سے افسر ہیں جو جہانگیر ترین سے رابطے میں ہیں. ٹھیک ہے, چلیے, تھینک یو سو مچ ہارون صاحب, بہت شکریہ. میں تمام دیکھنے والوں کو شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.